दर्जी बदल लेना, नाई बदल लेना, मोहल्ला बदल लेना, इलाका बदल लेना, होटल बदल लेना, जूती का ब्रांड बदल लेना, फोन बदल लेना, घड़ी बदल लेना, लेकिन पुत्र अकीदा ना बदलना कभी भी। ओ भाई ये इंजीनियर की क्या औकात है? तू और मैं उस अकीदे पे हैं जिस अकीदे पे गौसे पाक थे। तू और मैं उस अकीदे पे हैं जिस अकीदे पे जनाब ख्वाजा गरीब नवाज थे। और याद रखना मेरे बच्चों, सबसे पहले जिसने कहा कि बाबा तेशाही कोई नहीं, वो शैतान है। हज़रत या अल्लाह क्यों सजदा कराऊं, बाबा तेशाही कोई नहीं। सबसे पहले जिसने कहा बाबा तेशाही कोई नहीं, कौन है? ते शैतान तो बाद दूजे नंबर ते जिन्हें कहा कौन है? जेल में। वो कौन है? जेल में। पहला शैतान, दूजा, और बोलो तो सही यार, पहला शैतान, दूजा। ये क्लिप उस तक जाना चाहिए ताकि अपने कमरे में बैठ कर उसको मखसूस जगह पे मिर्चें लगे। ये क्लिप उसके पास जाना चाहिए ताकि अपने कमरे में बैठ के ना वो ऐसे ऐसे करे, उसको मखसूस जगह पे मिर्चें लगे। उस चूहे ने कमरे से बाहर तो आना कोई नहीं। उस चूहे ने कमरे से बाहर तो फिर मैं की करना, कोई महीने डेढ़ बाद ना पूछल से पैर रख छड़ना। मैं पूछल से पैर रख के अपना काम करता रहना, वो भी भुड़कदा रहंदा है। तो को महीना डेढ़ लंघ गया, ओदी पूछल से पैर रखे, लो जी शाह साहब की मौजूदगी में फिर रख चढ़िया जिधर हैं जी। हाँ, उसको जरा अपनी वो अकेडमी में ना उसको जरा बड़ा तड़फदा है जी, चूड़िया जी तो मुंह न मथा ते जिन पड़ू लथा है। कहाँ गौसे पाक, कहाँ तू जेलम का कीड़ा है। अल्लाह को अपने उस बाबे की, जिनको बाबा आदम कहते हैं, बेद भी इतनी ना पसंद आई, उठिया डराया, बस तक बारा होया करना है, वकाना मिनल काफिरीन, हो गया फिर वो काफिरों में चूद रहे। काफिर है मनूसा, काफिर है मनूसा, काफिर है मनूसा। देखो ना वो भागता है, हम कहते हैं बैठा के, क्योंकि सानू पता है पुत्र ही सच्चे हैं। असी कह रहे हैं ओए चूड़िया आ, ओए जेलमी आ। वो क्या मेरी अम्मी ने मुझे मना किया हुआ। मैं सिर च ना मैं बहुता गुस्सा चढ़िया, मैं उकली पे वेख्या मायशा पाक ते भौंकदा सी पिया। जेलमी कुत्तिया, वल्लाह के महबूब की महबूबा है, और तेरे भौंकने से अम्मा आयशा की इज्जत में फर्क नहीं आएगा। तू अम्मा आयशा पे भौंक के बता रहा है तेरा खून गंदा है, तेरी नस्ल गंदी है। और अल्लाह की कसम है शाह जी, मैं दुआ करता हूँ, जी पंजवा मारन आया सब डरा मैं भैया मारन कोई नहीं गया, जिदन को मारन गया वापस उन्हें कोई नहीं जाना है, और मारना भी नहीं पुत्र कोई भी। इसको पहले इल्मी मौत मारना है, इस चूहे में पहले रूडू बाहर कढ़ना और इन सामने बैठा के कहना भज बोल पुत्र, जिस मसले से तू कहना ना जी मैनू बड़ा अबूर है, आज बोल जरा है, कुत्ता जिया ना हो। इसलिए पुत्र बहुत ध्यान रखना और अपने बड़ों के तरीके पर रहना। वो हमारे मुर्शिद पाक जो हैं डॉक्टर सुलेमान मिसबाही साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, वो आजकल बड़े जोश में, आपको पता है, फिर से वो गालियां निकाल रहे हैं, और सिर्फ गालियां निकाल रहे हैं, झूठे इल्जामात लगा रहे हैं। वही तरीका वारदात जो इस मकतब फिक्र का है, लोगों को गुस्ताख कहना, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोई और बंदा मेरे ऊपर चढ़ाए। तो हालांकि मैंने हमेशा इनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ डील किया, आपको पता है, जब भी नाम लिया है बड़े एहतराम के साथ लिया, और जिस तरह मैं बाकी उलमा को आड़े हाथों लेता हूं, इनके साथ मैंने हमेशा सॉफ्ट रवैया रखा। सूफी आदमी है, शरीफ आदमी है बेचारे, और ठीक है उनका एक जरिया माश है, लेकिन अब उनको किसी ने बता दिया कि भाई ये काम करने से, जाहिर है जी मेरे भाई ये बंदा साइकिल पे आया था, इसकी पूरी हिस्ट्री हमें पता है, क्योंकि ये जहां पे जुमा पढ़ाते हैं ना, वो वापडा कॉलोनी की मस्जिद के अंदर, वहां के नमाजी इनके मुंह से मेरी तारीफें सुन सुन के अल्लाह के फजल से रिवर्ट होके यहां पे आ चुके हैं। तो ये बंदा साइकिल पे आया था, और आज इनके पास गाड़ियां देखें, ये सब कुछ दीन से कमाया है। तो बल्कि आप इस वीडियो में भी देखें कि वो जब मेरे ऊपर चीख रहे हैं और गाली गलोच का मामला कर रहे हैं, तो साथ उनके एक पीर साहब बैठे हैं, उन्होंने 5000 का नोट निकाल के उनको दिया, और उन्होंने वो ले लिया उसी दौरान। चलो बंदा थोड़ी शर्म आया करता, बाद में ले लेता कि यार ये मत, वो असल में वो 5000 का उन्होंने फ्यूल डाला था उनके अंदर के, और बोल ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं वो नहीं हूं कि इनके बोलने से दब जाऊंगा, जितना ये बोलेंगे मैं उतना ही बोलूंगा जवाब में, ताकि अवाम को एजुकेट करूं। आप में से भी बाद लोगों को हो सकता है वसवसा आए कि जी क्या जरूरत है रिबटल करने की। रिबटल करना इसलिए जरूरी होता है कि बाज औकात इतने संगीन नोयत के इल्जाम लगाए जाते हैं कि उसकी वजह से दावत हक को नुकसान हो रहा होता है। अगरचे मैंने इन चीजों को पहले क्लैरिफाई किया होता है, लेकिन फिर इनके बोलने की बरकत से जब मैं रिपीट करता हूं ना, तो एक तो दावत हक को जो नुकसान होना है उसमें अल्लाह ताला हिफाजत फरमाता है, प्लस जिन लोगों को ये इस दावत हक के खिलाफ उभारते हैं उनको उस जवाब की बरकत से सिचुएशन क्लियर हो जाती है, वरना तो उन्हें ढूंढना पड़ेगा कि मैंने किस वीडियो में इस बात का जवाब दिया, किस वीडियो में उस बात का जवाब दिया। अब ये इकट्ठी जो उन्होंने बातें की हैं वो एक ही पैकेज के अंदर उनको जवाब दे दिया जाए तो अवामुन्नास के लिए कितना फायदा हो जाएगा।
یہ سلسلہ انہوں نے آلموسٹ 2018 کے اندر شروع کیا تھا، جب یہ ان کی پہلی وہ ویڈیو مشہور زمانہ آئی تھی کہ یہ کیا ہوا، ہاں تیری کتابیں، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ. ٹھیک ہے، اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے، وہ تو اس کو تو جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے، اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے، بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، اس کا وقت ایک جہاں ہوتا ہے. یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے. انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے، کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں، تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں، تجھے کیا خبر جنید کی سستی کا نام ہے. اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو، وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی. اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے، بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا ارادہ شروع کرنا ہے. ایویں بکواس کر رہے ہیں اپنے کمرے میں بیٹھ. یہ کیا ہوا، تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ، تیری کتابیں، تیری باتیں. کسی نے ہمیں بھی بلا نا تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی، تیری اپنی دنیا، تیری اپنی باتیں. یہ کیا حضرت ہوا؟ اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی دیکھو نا حضرت. تو کیا بھائی اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے؟ ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں، ہم تو درود والے ہیں. ہم نہیں برود والے حضرت، ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت، ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. بلائے نا حضرت، اگر وہ اتنا ہی سچا ہے. اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں. بات اتنی جلدی نہیں ہے جی. اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی، آج تو اکوالا جم پڑا ہے. تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے. تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو جی، خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا ہے. وہ اس وقت جو یہ ویڈیو آئی تھی نا، وہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کبھی بلانا ہمیں بھی، ٹھیک ہے، اور اسے لائیو چلا، یہ سارا کچھ انہوں نے کہا. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ اکیلے آ جائیں اور اپنے ساتھ سیکورٹی گارڈ کوئی لانا ہے وہ لے آئیں، کوئی مولوی نہ ساتھ لے کے آئیں. اس کی وجہ یہ کہ ہمیں آپ پہ اعتماد ہے کہ آپ شریف آدمی ہے، بات سمجھ لیں گے. مولوی تو بکا ہوا ہوتا ہے، چونکہ آپ نے خود کہا کبھی بلانا ہمیں بھی. اور اس ویڈیو میں بھی نہیں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بار بار اسے کہہ رہا ہوں، حالانکہ میں آپ کو ریئل ٹائم بتاؤں، ان کے قریبی نمازی جو ہمارے پاس ریورٹ ہو کے آ چکے ہیں، جو وقتاً فوقتاً ان کی مٹھی بھی گرم کرتے رہتے ہیں، ان کے تھرو میں نے پرسنل پچھلے 1 سال میں کئی میسیجز بھجوائے ہیں اور پھر فیڈ بیک لیا. انہوں نے آ کے مجھے بتایا کہ جی ہم اس بھائی صاحب سے ملے ہیں اور انہوں نے کہا کہ علی بھائی آپ کو بلا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں جانا ادھر. آپ دیکھیں کہ وہ جس طرح ہمارے پولیٹیشینز کرتے ہیں کہ کیمرے میں کوئی اور بیان دیتے ہیں اور کیمرے سے ہٹ کے اور باتیں کرتے ہیں. اب یہ کیمرے میں پھر کہہ رہے ہیں کہ مجھے بلا، حالانکہ میں تو اتنے عرصے سے ان کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ آ جائیں، آپ پہ ہمیں اعتماد ہے. آپ سے پہلے ایک ہی بندہ تھا کراچی والا جسے ہم نے بلایا تھا، اور وہ بھی جس طریقے سے آئے اس طرح آپ نے نہیں آنا. آپ اتوار والے دن آئے، انشاءاللہ ملاقات بھی ہوگی، بیٹھ کے بات کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ تعالی. اگر آپ واقعی سیکھنا چاہتے ہیں اور یہاں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ویڈیوز میں سب کچھ اویلیبل ہے. لیکن چلیں، تو میں نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ آپ آ جائیں، اور اس دوران جتنی دفعہ بھی انہوں نے للکارا، میں نے ہمیشہ کہا کہ آپ آئیں اور اپنا مقدمہ رکھیں. ہم بھی آپ کے سامنے اپنا مقدمہ رکھتے ہیں، لیکن یہ صرف چیخنے کے لیے، چلانے کے لیے، اور اس ویڈیو میں بھی ان کا سانس پھولا ہوا ہے اور پتہ نہیں کون کون سی گالی ہے جو وہ نکال رہے ہیں مجھے، اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں چاہتا ہوں کہ یہ اس طریقے سے چیخیں اور پھر میں ان کی پبلک کو بتاؤں کہ ان کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں، اور ایک ایک بات کا علمی جواب انہیں دوں، بجائے یہ کہ میں ان کے اوپر جھوٹے الزامات لگاؤں. میں نے تو کوئی الزام لگائے نہیں، الزامات تو انہوں نے لگائے ہیں. سب سے بڑا الزام تو یہ ہے کہ یہ کیا ہوا، تیری کتابیں، تیرا کیمرہ، تیرے لوگ. بھئی یہ کتابیں اگر میری ہیں تو آپ کی کتابیں کون سی ہیں؟ قرآن، بخاری، مسلم، کیا یہ میری اور آپ کی کامن کتابیں نہیں ہیں؟ ہاں جی. اور کمرہ بھی میرا نہیں ہے تو کرائے پہ ہے، ٹھیک ہے. اور لوگ تو بالکل میرے نہیں، سارے ہی آپ کے تھے. آپ میں سے ریئل ٹائم کتنے لوگ ہیں کہ جو دعوت حق قبول کرنے سے پہلے بریلوی تھے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. مصباحی صاحب یہ دیکھ لیں آپ. اور آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، بس نیچے کر لیں، جنہیں میرا تعارف نیگیٹو ہوا تھا، پازیٹو نہیں، نیگیٹو. ہاں، اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو باقیوں کے لیے بھی ایک نشان عبرت ہے کہ انہیں نیگیٹو آپ نے تعارف کروایا. آپ سے مراد تمام ہمارے جو مخالفین ہیں، تو ہمیں تو اس کا فائدہ ہوا ہے. مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی دکھ کا اظہار کروں؟ مجھے آپ کی آخرت کے ساتھ پیار ہے. تو یہ کیمرہ ضرور ہمارا ہے، باقی یہ کمرہ بھی کرائے کا ہے، کتابیں بھی ہماری کامن ہیں. لوگ تو ویسے ہی آپ کے تھے جو اللہ کے فضل سے یہاں آئے ہیں، اور یہاں آ کر وہ مجھ سے نہیں جڑے بلکہ اس شخص سے جڑے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ جو ان کی حالیہ ویڈیوز 2-3 آئی ہیں، ان میں سے ایک ویڈیو جو ایک پیر صاحب کو ساتھ انہوں نے بٹھا کے بنائی ہے، اس ویڈیو کا میں کریٹیکل انالیسس کروں گا انشاءاللہ تعالی.
بلکہ انجینئرنگ کروں گا. میں نے اسے بڑی تسلی کے ساتھ سنا ہے تاکہ کوئی پوائنٹ مس نہ ہو جائے اس حوالے سے. تو ان کی جو وہ گفتگو ہے، بلکہ اقوال زرعی جو ہے، میں نے ان کو 10 علمی پوائنٹس کی شکل میں نوٹ کیا کہ یہ 10 پوائنٹ ہیں جو انہوں نے اس میں ڈسکس کیے ہیں. میں تو آپ کو پتا ہے، میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں بھی اپنی میکینیکل انجینئرنگ کے نوٹس آج تک یونیورسٹی میں میرے چلتے ہیں. میں نوٹس اس وقت بھی بنانے کا عادی تھا، ایک ترتیب کے ساتھ چیزوں کو لکھ کر. یہ جو 10 علمی پوائنٹس ہیں انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا جو انہوں نے ارشاد فرمائے، اور پھر ساتھ ساتھ ہر علمی پوائنٹ کا علمی جواب دوں گا بجائے کوئی جذباتی جواب دینے کے. لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. علمی پوائنٹ نمبر 1، اور وہ ہے، انہوں نے کہا کہ پیارے بچوں، وہ جو بچے وہاں پہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ اپنا درزی بدل لینا، نائی بدل لینا، گھڑی بدل لینا، برانڈ بدل لینا، لیکن کبھی بھی اپنا فرقہ نہ بدلنا. ویسے انہوں نے عقیدے کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن میں نے اسے فرقہ بولا کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ عقیدہ اپنے اسی فرقے کو سمجھتے ہیں، باقی لوگوں کو تو بد عقیدہ سمجھتے ہیں. تو یہ انہوں نے پہلی نصیحت اس میں ارشاد فرمائی. اب میرا معصومانہ سوال ہے کہ اگر آپ کی آڈینس میں کوئی دیوبندی بیٹھا ہوا ہے، اہل حدیث بیٹھا ہوا ہے، کیا اس کے لیے بھی آپ کی یہ نصیحت ہے کہ اپنا عقیدہ نہ بدلنا؟ تو یہ کہیں گے نہیں، یہ تو بد عقیدہ ہے، اسے اپنا عقیدہ بدلنا چاہیے. یہی کہیں گے نا. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک فرقے کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی دعوت نہیں دے رہے. اور معذرت کے ساتھ اسی طرح کے جذبات باقی علماء اور فرقوں کے بھی آپ کے بارے میں یہی ہیں کہ ان کے فرقے میں نہ جانا. ایک ہی بیماری ہے جو ہر طرف ہے. اب مجھے بتائیں، اگر کوئی شخص قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس تک مصباحی صاحب کا یہ کلپ پہنچ گیا، ہاں، کہ اپنی گھڑی بدل لینا، برانڈ بدل لینا، نائی بدل لینا، درزی بدل لینا، عقیدہ نہ بدلنا، اور مصباحی صاحب وہ ختم نبوت سے متعلق اسی قسم کے کفری عقیدے پہ مر گیا، تو اس برائی کا وبال کس کے اوپر ہوگا؟ ان کے اوپر ہوگا. تو یہ کہیں گے نہیں، اس کو تو بدلنا چاہیے. تو بھائی آپ کو کیوں نہیں بدلنا چاہیے؟ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی آپ نے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق کرنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 2 چیزیں چھوڑی تھیں، ایک اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. المستدرک الحاکم میں صحیح سند سے یہ حدیث موجود ہے. بابا کوئی نہیں تھا چھوڑا، بابے والے ہو، ہاں، حالانکہ نبی علیہ السلام کے پاس وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ جیسے میں دنیا سے چلا گیا، ان بابوں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے. میں ان چیزوں کے ساتھ جوڑ کے جاؤں امت کو کہ اگر کوئی شخص 1400 سال بعد بھی آئے نا تو وہ اس کے ساتھ جڑ سکے، یعنی قرآن اور سنت کے ساتھ. آج کی ڈیٹ میں تو حضرت ابوبکر کا وہی سٹیٹس ہے جو رسول اللہ کا ہے، یعنی دونوں دنیا سے چلے گئے. حضرت عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کا وہی سٹیٹس ہے جو نبی الاسلام کا ہے کہ دنیا سے چلے گئے. حتیٰ کہ آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے 1350 سال گزر چکے ہیں. ابو طفیل عامر بن واثلہ المتوفى 110 ہجری 110 ہجری میں مفوت ہوئے، اور آج چل رہی ہے 1445 ہجری. تو نبی الاسلام نے کتاب و سنت کے ساتھ جوڑا. یا پھر غدیر خم پہ فرمایا قرآن اور اہل البیت، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور اس میں قرآن کے لیے تو اسپیسیفکلی فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور پھر دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. یہ بات آپ علیہ السلام نے 3 دفعہ ریپیٹ کی کہ میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. تو اللہ کے فضل سے یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے جو قرآن و سنت پہ کھڑا ہے، توحید کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے. اور اہل البیت کا دفاع بھی اسی پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے. اور اہل البیت کے دشمنوں کو ننگا کرنے والا پلیٹ فارم بھی ہمارا پلیٹ فارم ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. تو ہم تو غدیر خم پہ کھڑے ہیں بھائی، ہم تو حجۃ الوداع پہ کھڑے ہیں. اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اپنا عقیدہ نہ بدلنا. بھائی تمہیں کہنا چاہیے کہ تمہیں اپنے آپ کو نبی الاسلام کے ساتھ جوڑنا ہے، نہ کہ یہ بابوں کے عقیدوں کے ساتھ جوڑنا ہے جو تمہارے بابے عقیدے بتا کے گئے.
ضمن مجھے ایک بات یہاں پہ یاد آ گئی. یہ اکثر جو مصباحی صاحب ہے نا, یہ آپ کو یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بزرگوں نے کلمہ پڑھایا. تو جن بزرگوں نے تمہیں کلمہ پڑھایا تم ان کے عقائد کے ساتھ اختلاف کرتے ہو. تو سب سے پہلے تو میں اس پہ ان کو یہ الزامی جواب دوں گا کہ جن بزرگوں نے ایران میں کلمہ پڑھا کے لوگوں کو مسلمان کیا, خواہ وہ شیعہ فرقے سے تھے, کیا ان کا احترام تم کرتے ہو؟ تو کہیں گے نہیں, ان کے عقیدے خراب ہیں. تھوڑے بابے نے بھی عقیدے خراب نے. چشتی رسول اللہ پارٹی, ہاں, صاحب اور سکر علی پارٹی, دیکھیں نا, جب اپنے اوپر پڑے پھر اس تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے. اور 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا ہے, اور 90 لاکھ آبادی نہیں سی, جھوٹے ہو. 633 ہجری میں معین الدین چشتی فوت ہوئے ہیں, آج چل رہا ہے 1445 ہجری. اس زمانے میں 90 لاکھ کی آبادی کہاں تھی؟ اگر اس وقت 90 لاکھ مسلمان ہوا ہوتا نا تو آج سب کانٹیننٹ میں 80% لوگ مسلمان ہوتے ہیں. آج بھی صرف 20% مسلمان ہیں, 80% نان مسلم ہیں. جھوٹ بولتے ہو. اور اس سے بڑا چھکا یہ ہے کہ اس وقت سلطان الہند تو ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں, جنہوں نے سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے. کیا تم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ مان لیا؟ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, اس کے عقیدے ٹھیک نہیں ہے. کلمہ تو پڑھایا ہے کیمرے میں, تمہارے بابوں کا تو کوئی ریکارڈنگ موجود نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں, وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. یہ فاسق ہے, دین کا کام اللہ تعالیٰ نے لے لیا. تو سرکار بس اسی کو ہی اپنے بزرگوں کے اوپر بھی آپ اپلائی کر لیں. یہ ہمارا علمی جواب, اینٹی وینم الزامی جواب ہے. اور سب سے بڑھ کر ان انگریزوں کو سلام ہے جنہوں نے پرنٹنگ پریس بنائے کہ آج قرآن بخاری مسلم ہمارے گھروں میں موجود ہے. یہ بغداد شریف والوں نے, اجمیر شریف والوں نے تو نہیں بنائے, ورنہ تو ہمارے پاس قرآن بھی نہ ہوتا اگر ہاتھ سے لکھا جاتا. تو کیا انگریزوں کی اس خدمت کو تم مانتے ہو؟ آپ کو کہ خدمت ہے, لیکن ان کے عقیدوں کو نہیں ہم لے کے چلیں گے. عقیدے وہی ہیں جو کتاب و سنت میں ہیں. سرکار ہم بھی عقیدے وہی مانیں گے جو کتاب و سنت میں ہے, اور جو کتاب و سنت میں عقیدے نہیں, خواہ تمہارے بابوں کے ہو یا ان کے بابوں کے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے کوئی نہیں, بلکہ بابے تھے شے کوئی نہیں. ہاں, احترام سے ذرا بابوں کا نام لینا چاہیے نا, ٹھیک ہے نا. یہ 10 پوائنٹس جو ہے نا, میں آپ کو بوانگے دول یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہر پوائنٹ پہ میں 1 گھنٹہ فی الودی بول سکتا ہوں اللہ کے فضل سے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں اسے مختصر وقت میں کور کروں تاکہ یہ سارے پوائنٹس کور ہو جائیں. علمی پوائنٹ نمبر 2, وہ کہتے ہیں کہ انجینئر کی کیا اوقات ہے. ہم تو غوث پاک کے عقیدے کے اوپر ہیں, یعنی شیخ عبد القادر جیلانی المتوفی 561 ہجری, وہ اپنی عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی انجینئر کی کیا اوقات ہے, ہمارے تو عقیدے وہ ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی کے عقیدے ہیں. تو معذرت کے ساتھ اس سے بڑا کوئی بلنڈر ہی نہیں ہے. تمہارا شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ کیا لینا دینا؟ تم نماز کے جس طریقے کو مکھیاں مارنا کہتے ہو, تم نے اپنی پبلک کو یہ بتایا کہ یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے تو رفع الیدین ہوتا تھا. جس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے اوپر تم چندے اکٹھے کرتے ہو, 11ویں پکا پکا کے کھاتے ہو, کبھی اس 11ویں کے اوپر تمہاری جرت نہیں ہے کہ اس کی کتاب غنیت الطالبین سے نماز کا طریقہ بتا سکو. اس میں وہی طریقہ لکھا ہوا ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا. تو تم غوث پاک کے عقیدے پہ کہاں سے آگے بھائی؟ اسی کتاب غنیت الطالبین میں تمہارے غوث پاک نے اور ہمارے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تم حنفیوں کو گمراہ جہنمی فرقہ لکھا ہے. ہاں, کتنی مزے کی بات ہے. اور اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز انہوں نے لکھا ہے کہ اہل حدیث اصل میں اہل سنت ہے. چلو 2 چھکے مار کے گئے نا دونوں, اور یہ چھاپی بھی ہے خود بریلویوں نے. نماز کا طریقہ, عقیدے وہ تو تمہارے والے ہے ہی نہیں تھے. استوا علی العرش کے حوالے سے انہوں نے ان کو جامعہ لکھا ہے حنفیوں کو, اور اپنا عقیدہ اس میں کلیئر کیا ہے. تو 11ویں کے اوپر کبھی عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیت الطالبین سے تم نماز کا طریقہ بتا سکتے ہو؟ 2 ہی ان کے بابے ہیں جی, انٹرنیشنل بابے, باقی تو سارے لوکل ہیں. انٹرنیشنل بابے جو ہے نا 2 ہی ہیں, اور میں ان دونوں کی عزت کرتا ہوں کتاب و سنت کی حدود کے اندر. نمبر 1 امام محمد غزالی المتوفی 505 ہجری, اور نمبر 2 شیخ عبد القادر جیلانی المتوفی 561 ہجری. اور مزے کی بات, امام غزالی نے اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں اور شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں نماز کا وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کر کے نماز پڑھنا. اب مجھے بتائیں, یہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ انجینئر تیری کیا اوقات, ہم غوث پاک کے عقیدے کے اوپر ہیں, تمہاری تو نماز ہی غوث پاک والی نہیں ہے. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں وہ تو حنبلی تھے, تو یہ بھی جھوٹ ہے, انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ میں حنبلی ہوں. اور دوسری بات, تمہارا پیرانے پیر تو حنبلی ہے, تو تم حنفی کیوں ہو؟ اور پیرانے پیر کو پوری زندگی یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز کا سنت طریقہ کیا تھا جو تم حنفیوں کو سمجھ آ گیا.
بتاؤ مرید کی نماز ٹھیک ہے یا پیر کی؟ آپ کو تو کہتے ہیں فنافی شیخ ہو جاؤ، تو کیوں نہیں ابھی تک فنافی شیخ ہوا؟ ہاں، یہ ان کی لینگویج میں انہیں جواب ہے. ہم تو فنافی شیخ ہیں، ہمارا شیخ تو وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہمارے باپ بھی ہیں روحانی طور پہ. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. لیکن تم فنافی شیخ کیوں نہیں ابھی تک ہوئے کہ تم غوث پاک کی 11ویں جو پکا پکا کے کھا رہے ہو اور تونے بڑھا رہے ہو، کبھی اس 11ویں کے اوپر غنیت و طالبین کھول کے غوث پاک کی نماز کا طریقہ بتایا عوام کو؟ تو یہ بھی تمہارا دعویٰ بالکل غلط نکلا. علمی پوائنٹ نمبر 3، وہ اتنے جذبات میں آئے کہ انہوں نے کہا کہ کائنات میں پہلا شخص جس نے بابے کا انکار کیا تھا نا، وہ شیطان تھا، اور دوسرا جو ہے وہ انجینئر ہے. چلے سارے انہوں نے اپنے بزرگ چھڑ دیتے. یعنی فرعون، نمرود، ابو جہل سارے ان کے ہیں نا، ظاہر ہے کیونکہ اس نے کہا کہ پہلا وہ تھا، دوسرا انجینئر ہے. تو بیچ میں اگر یہ بڑے بڑے نہیں تھے تو وہ پھر اس کے ہی ہوئے نا. یا تو یہ کہتا کہ یہ بھی ان میں سے ایک ہے، پھر تو سمجھ آتی. اس نے کہا کہ پہلا وہ تھا اور دوسرا یہ ہے جس نے بابے کا انکار کیا تھا. اب مجھے بتائیں تیرے بابوں کی کیا اوقات ہے کہ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ اپنے بابوں کو کمپیئر کر رہا ہے اور پیغمبروں کے ساتھ کر رہا ہے؟ ہم میں تو اختلاف ان بابوں سے ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا، انبیاء کرام کی عزت کے اوپر ڈاکہ مارا اور خود نبیوں والی عزتیں ویل کی. ہمیں ان بابوں سے اختلاف ہے. شیطان نے تو وقت کے پیغمبر کا انکار کیا تھا، اور پیغمبر کو تم بابا بنا کے پیش کر رہے ہو اپنا، اور تمہارے بابے تو وہ ہیں جو صوفیاء ہیں. پیغمبروں کے ساتھ تمہارا کیا لینا دینا؟ تو اس پہ میں ریبٹل کرتے ہوئے انہیں یہ کہوں گا کہ ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. بس جو کتابوں کے غدار ہیں، قرآن کے، سنت کے، بخاری کے، مسلم کے، وہ ہمارے بابے نہیں ہیں. کیوں بھائی؟ ان کے بابوں نے عزتیں ویل کی تھی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم. چندے بٹورے تھے، خانقاہیں بنائی تھی، اور سواریاں سوار کی تھی مکے اور مدینے کا نام لے کے، لیکن انہوں نے بغداد میں، اجمیر میں، فلاں جگہ، فلاں شریف، دیوبند شریف، بریلی شریف میں جا کے پھینکی ہیں. غداری کی ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. تو ہمیں تو ان بابوں سے اختلاف ہے جو کتاب و سنت کے خلاف چلانے والے ہیں. بابا آدم علیہ السلام یا انبیاء کرام علیہ السلام سے اختلاف نہیں ہے، ان کے تو ہم ریپریزنٹیٹیو ہیں، اور ہماری دشمنی ان بابوں کے ساتھ ہے جو نبیوں کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ چشتی رسول اللہ والا بابا. ہاں، کتاباں بدل گیا نا، چھڑ دے کتاباں بدل گیا نے. کچھ عرصہ پہلے تک تو تمہارے مفتی حنیف قریشی صاحب اور باقی علماء مناظرے کرتے تھے، اور تیرا وہ چھوٹو بھی جس کا تو نام لے رہا ہے بار بار، وہ چھوٹو پیچھے بیٹھ کے چشتی رسول اللہ کے اوپر سبحان اللہ پڑھ رہا ہے. ہاں، خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. جب اس کے استاد نے دفاع کیا نا کہ جی انہوں نے کہا کلمہ تو وہی تھا، میں نے تو بس صرف آزمائش کروائی تھی، اور میں کیا ہوں؟ رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اوے کمینے، تو کمینے ہی نکلے. آئے بالکل صحیح کہہ تو. شیطان بھی سچی بات کرے نا تصدیق کرنی چاہیے. بالکل تو ٹھیک ہے، کمینہ نکلے تو. آج کہہ رہے کتابیں بدل گئی ہیں. اچھا، کس مجدد نے تمہیں بتایا کتابیں بدل گئی ہیں؟ کل تک تو مناظرے کر رہے تھے، اور کل تک مناظرے چشتی رسول اللہ پہ ہو رہے تھے، اور آج انکار کر رہے ہیں. لیکن تھانوی رسول اللہ جو ہے نا وہ کل بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے. ہاں، وہ مفتی صاحب نے بھی کہا کہ کسی اور کو اجازت ہم نہیں دیں گے. اندازہ کریں. اور یہ پیر میر علی شاہ صاحب کا بھی نام لے رہا تھا. خود پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر غلام احمد قادیانی دجال کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب اس نے چشتی رسول اللہ کا حوالہ دیا نا تو انہوں نے کہا بھائی وہ چشتی رسول اللہ والی دلیل تم نہیں پیش کر سکتے، وہ بزرگوں کی شتی ہاتھ ہیں. یعنی انہوں نے بھی چشتی رسول اللہ کو غلط نہیں کہا، ان کو تو نہیں پتا تھا کتابیں چینج ہو گئی ہیں. کڈا وڈا پھکا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے ہیں. 100 سال نہیں پورے ہوئے. آج چل رہا ہے نا 10 ستمبر 2023. 100 سال نہیں ہوئے پیر میر علی شاہ صاحب کو فوت ہوئے. ان کے قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی. ان کی ہینڈ ریٹن کتابیں گولڈا شریف میں رکھی ہوئی ہیں. انہوں نے تو پوری کتاب لکھی ہے، اور اس کے اندر غلام احمد قادیانی دجال کو جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو ہے یہ بزرگوں کی شتی ہاتھ ہے.
یہ تم دلیل نہیں بنا سکتے. ہاں وہ بزرگ دلیل بنا سکتے تھے اس کو, تو ان کو تو نہیں پتا تھا تبدیل ہو گئی ہے, وہ تو مانتے تھے. اور سب سے بڑھ کر تمہارے اعلیٰ حضرت, ہائے ہائے اعلیٰ حضرت تسی گئے آئے جی. اعلیٰ حضرت نے تو چشتیہ کی کتابوں کا انکار کیا ہے بزرگوں کی. نہیں سرکار, اعلیٰ حضرت سے بھی ایک بلنڈر ہو گیا. انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر سبع سنابل چشتیہ کے بزرگوں کی کتاب کی تعریف کی اور کہا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب میں بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا. اگر تو اعلیٰ حضرت کو پتا تھا اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور پھر بھی انہوں نے تعریف کی, تو اعلیٰ حضرت گئے. اور اگر نہیں پتا تھا تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی, کیونکہ علم غیب ختم ہو گیا نا تھا. ہاں, یہ دل دا حال جانتے نے, یہ کتابوں میں لکھا ہوا بھی انہوں نے نہیں پڑھا, ان کتابوں کی تعریف کی ہے. تو میرا خیال ہے مصباحی صاحب کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم کن بابوں کا انکار کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں. ہاں, اپنا بھی ایمان برباد کیا, اپنے ماننے والوں کا بھی ایمان برباد کیا, اور پھر توبہ بھی نہیں کی جس طریقے سے توبہ کرنے کا حق تھا, اور نہ چاچی واپس لی ہے. ہاں, کیونکہ کلمات کفر کہلوانے والے کی بیوی بھی گئی. چشتی چاچو تیری چاچی گئی. ہاں, تسی میرے نبی نال ٹکر لئی ہے تو پھر دیکھ لو اللہ نے تہاڈے تے کتنی بڑی بلا چھڑی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے کوئی نہیں. لے لے بابے تو اپنے. علمی پوائنٹ نمبر 4, وہ کہتا ہے کہ میں یہ جو آئے دن کلپ بناتا ہوں نا, تو انجینئر کو میں مخصوص جگہ کے اوپر مرچیں لگانا چاہتا ہوں. اور یہ جملے اس نے بار بار اس میں ریپیٹ کیے ہیں. مجھے بتائیں مجھے کون سی مرچیں لگیں گی؟ اگر تم یہ کہہ رہے ہو نا یہ مرچیں مجھے لگتی ہیں یہ باتیں سن کے, تو یہ تو پھر میرے ایمان کی دلیل ہے کہ جب تم ان بابوں کو جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں ان کا ذکر کرو گے تو ظاہر ہے کہ مجھے تو دل میں تکلیف ہوگی کہ تم ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار رہے ہو. تو یہ تو میرے ایمان کی علامت ہے کہ مجھے تکلیف ہو. اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری بونگیوں سے کہانیوں سے کوئی مجھے مرچیں لگتی ہیں, نہیں سرکار مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. میں تو ان کہانیوں کی جب میمز بنی ہوئی دیکھتا ہوں تو میں تو اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ یار آپ مصباحی صاحب کا شکریہ ادا کرو, اگر یہ نہ ہوتے تو یہ میمز کیسے بنتی مجھے بتاؤ. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جب یہ ساری چیزیں اس میں نہیں ہوں گی تو یہ جو نمک مرچ ہم ڈالتے ہیں یہ کہاں سے ڈالیں گے ہمارے اسٹوڈنٹس؟ تو مصباحی صاحب نے ہمیں یہ تمام گراؤنڈز پرووائڈ کی ہیں کہ بس ان کے بزرگوں کی میمز بنے. یہ جتنی وہ سٹوریاں سناتے ہیں وہ سٹوریاں اگر نہ ہوتی تو یہ میمز کیسے بنتی؟ تو ہمیں کیوں مرچیں لگنی ہیں؟ ہمیں تو ایک موقع مل جاتا ہے کہ تمہاری اس طرح کی باتوں کے ذریعے تمہیں ایکسپوز کریں کہ دیکھو یہ کون سا دین بیان کر رہا ہے. اور یہ بندہ تو وہ ہے جس طرح آپ کو پتا ہے شیعہ میں 2 طرح کے وائزین ہوتے ہیں, ایک علماء ہوتے ہیں اور ایک ذاکرین. یہ بریلویوں کا ذاکر ہے. ہاں, علم والی تو بات ہی کوئی نہیں, صرف کہانیاں سٹوریاں ہر وقت یہی کچھ سناتا رہتا ہے. اور دیکھیں کہ وہ پاپا جانی جو ہے ان کو بھی یہ کہہ رہے کہ جی میرے لیے دعا کریں, تو وہ باپا جانی بھی آگے سے کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے کلپ دیکھتا رہتا ہوں. بالکل باپا جانی کو دیکھنا چاہیے وہ اس تو بڑے کہانی باز نے. ظاہر ہے کیونکہ مجھے تو اس کا فرسٹ ہینڈ نالج اس لیے ہے کہ میں نے اپنی جوانی کے 10 سال اس جماعت کو دیے, میں میٹرک کی لائف سے لے کے انجینئرنگ یونیورسٹی کے فارغ ہونے تک. ہاں جی, گرین پگڑی باندھی ہوئی ہے. باپا جانی کے گھر بیٹھ کے ان کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھایا ہوا ہے 1999 میں. اسی تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی کیا دن تھے. ہاں, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں. ہاں, بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں, اور یہ دیوبند والا. ہاں, اور یہ اس سے مراد آپ نے وہ والا پیو نہیں لینا, میں علمی طور پہ باپ کی بات کر رہا ہوں. اس میں یہ بگوٹن والا وہ سلسلہ نہیں ہے. ہاں جی, یہ وہ والا ہے. تو ہمیں تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے کہ یہ سب کچھ سٹوریاں کس طریقے سے ان کے بزرگ بیان کرتے رہے. میری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی تو میں نے یہ ساری تصوف کی بڑی بڑی کتابیں, کیمیاء سعادت, مکاشفۃ القلوب, کشف المحجوب, غنیۃ الطالبین, یہ پڑھ لی ہوئی تھی. تو یہ ساری سٹوریاں اس میں بھی ہم نے پڑھی ہوئی تھی. تو یہ کہنا کہ مجھے کوئی تکلیف ہوتی ہے اس سے, یہ مرچیں لگتی ہیں, نہیں سرکار مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ اس طرح کی سٹوریاں بیان کریں تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ان کا دین یہ ہے جس کا کوئی کتاب و سنت سے لینا دینا نہیں ہے. کشف اور کرامات کے نام کے اوپر انہوں نے امت کو دھوکہ دیا ہوا ہے. علمی پوائنٹ نمبر 5, وہ کہتے ہیں کہ انجینئر جو ہے یہ غوث پاک پہ بھونکتا رہتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتا ہوں, کبھی ساتھ المتوفا 561 ہجری
بولتا ہوں ان کی کتابوں میں سے ان کو بتاتا ہوں کہ تم 11ویں ان کے نام کی کھا رہے ہو، اور انہوں نے نماز کا طریقہ غنیت الطالبین میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے، تم اسے کہتے ہو مکھیاں مارنا۔ تو میں غوث پاک کے اوپر نہیں بھونکتا، بلکہ غوث پاک یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو غلط باتیں منسوب ہیں نا، میں ان کے اوپر بات کرتا ہوں کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات نہیں ہے۔ آج اگر ہم کرسچنز کو جیزس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کا صحیح سٹیٹس بتاتے ہیں تو کیا اس کا مقصد حضرت عیسیٰ ابن مریم کی توہین کرنا ہوتا ہے؟ بلکہ یہ بتانا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے اوپر جو تم نے ڈرامہ بازی کی اور چندے ہتھیائے ہیں، ہم تمہاری عوام کو بتاتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو منسوب تمہاری یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، یہ بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے۔ اس میں شیخ عبد القادر جیلانی کی توہین کہاں سے آ گئی؟ تم نے ان کی توہین کروائی ہے۔ مثلا جب تم یہ لوگوں کو بتاؤ گے، اور تمہارے پاپا جانی جو ہیں مرشدی تار آپ کے خود پیارے باپا جانی، جب وہ اپنی کتاب میں یہ لکھیں گے اور تمہارے علماء اپنی ویڈیوز میں آ کے یہ واقعہ سنائیں گے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، اس نے لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی، تو شیخ عبد القادر جیلانی نے نگاہ مار کے اسے جلا کے راکھ کر دیا، اور بعد میں لوٹے کی طرف دیکھا اور وہ ٹوٹی ڈر کے مارے مرنے کی بجائے وہ قبلہ رخ ہو گئی۔ ان کا ایک جو غلام تھا، اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی، تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا کہ میرے غلام اور میرے خادم نے اس طرح کیوں کیا ہے کہ مستحب کو ترک کیا، تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ جب تم یہ کرامت بتاؤ گے تو ہم یہ کہیں گے بھائی یہ کرامت ہے، کاش وہ پہلے ہی لوٹے کے اوپر نگاہ مارتے لوٹا سیدھا ہو جاتا۔ اور مجھے بتائیں یہ لوٹے کی ٹوٹی کو قبلہ رخ رکھنا یہ کون سا فرض اور واجب تھا کہ جس کی سزا مرید کو یہ دی جائے کہ اسے آپ قتل ہی کر دیں؟ 302 کا مقدمہ ہوتا ہے قتل ناحق کا، اس کے بدلے میں بابا جی قتل ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بچا رہے ہیں کہ ان کی طرف جھوٹ منسوب ہے، ورنہ وہ واجب القتل تھے۔ اور سورہ النساء میں ایک مسلمان کو قتل کرنے کی سزا ہمیشہ کی جہنم آئی ہے، تو تم کیوں اپنے بابا جی کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں دیکھنا چاہتے ہو؟ آپ مجھے بتاؤ کہ عبد القادر جیلانی کا ہمدرد میں ہوں یا یہ تو انہیں جہنم میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ نگاہ مار کے بندہ ساڑ دیا، اور دیکھیں وہ مرید بےچارا پوری زندگی وضو کرواتا رہا کہ میں اپنا ایمان سلامت لے کے جاؤں گا، وہ بےچارا اپنے ایمان سے بھی گیا اور بابے کا بھی ایمان ساتھ لے گیا۔ ہاں، یعنی صرف خود نہیں جہنم میں گیا، بابا بھی لے گیا جہنم میں، اگر یہ بات درست ہے تو یہ تو اپنے بابوں کو خود مروا رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل یہ کھیل رہے ہیں۔ اور پھر ہم سے یہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگان دین جو ہے وہ نبی کے طریقے کے اوپر ہے۔ یہ نبی کا طریقہ ہے کہ جی لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں ہے تو ساڑ دو بندہ؟ کس نبی کے ماننے والے ہو؟ پھر ہم صحیح کہتے ہیں نا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس میں غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور۔ اگرچہ وہ دعویٰ تو یہی کرتے ہیں کہ ہم اسی اللہ رسول کو مانتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی وہ ان تعلیمات پہ نہیں چل رہے جو اللہ اور اس کے رسول کی ہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر ہم صحیح تو چیختے ہیں بھائی، کس پیغمبر کی بات کر رہے ہو؟ ہمارے پیغمبر کے بارے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انس بن مالک کہتے ہیں، صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ 10 سال میں نے حضور کو وضو کروایا۔ تمہارے بابے کو جس نے تھوڑا سا وضو کروایا اس نے تو مرید ہی مار چھڑیا۔ 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، میں 10 سال کا بچہ تھا، میری والدہ چھوڑ گئی کہ یہ آپ کی خدمت کرے گا، اور جب 20 سال کے ہوئے تو نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ وہ کہتے ہیں 10 سال میں نبی الاسلام کے خادم کی حیثیت سے رہا، 10 سالوں میں آپ نے ایک دفعہ بھی مجھے کبھی نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، کبھی ڈانٹا بھی نہیں۔ میں بچوں میں جا کے کھیلتا تھا، نبی الاسلام نے کام سے بھیجا ہوتا تھا، آپ علیہ السلام نے کبھی میرے اوپر غصہ نہیں کھایا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوا ہے کہ باہر آئے اور پیار سے بلایا، 19 میں نے تمہیں کام بھیجا تھا، بس، ڈانٹا نہیں کبھی بھی، کیا کیوں کیسے، کبھی کچھ نہیں، بالکل بچوں کی طرح پیار کیا۔ اب مجھے بتاؤ اگر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی بچانی ہے تو پھر یہ واقعہ تو پھر صراحتاً نبی الاسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ پھر انہوں نے ایک جھوٹا قصیدہ غوثیہ منسوب کیا ہوا ہے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، وہ گولڈا شریف میں بھی پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ تمام اولیاء کی گردنوں پہ میرا پاؤں ہے۔ استغفر اللہ، اندازہ کریں کیا حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی نے کبھی کہا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ ہمارا پاؤں ہے؟ تو سرکار خلفائے راشدین جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے تھے ہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ۔
اچھا یہ جو اس کو بار بار تکلیف ہوتی ہے جی بابت شاہی کوئی نہیں ہے، ایبسولوٹ جملہ ہے، کمپیریزن کرواتا ہوں، تم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ بابت شاہی کوئی نہیں۔ جب تم لوگوں کو یہ کہانیاں کرواتے تھے کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال وہ کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی بھی خاک کے برابر نہیں ہے، یہ کہتے تھے نا، کہانیاں کراتے تھے نا، اس وقت تمہیں خیال نہیں آتا تھا کہ تم سارے بزرگوں کو کہہ رہے ہو کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک؟ ہم تو اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتے کہ آپ جانوروں کے قدموں کی خاک کے برابر کسی بھی انسان کو کرے جو کلمہ گو ہے، چلے تم تو کہتے تھے کہ نہیں ہے، تو ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کے مقابلے پہ، اہل بیت کے مقابلے پہ تمہارے باب شاہی کوئی نہیں، تم تو کہہ رہے تھے نہیں وہ تو ان کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک کے برابر میں بھی شاہی کوئی نہیں ہے۔ دیکھا کتنے گیا میرا دماغ؟ اور یہ کہانی خود ابن کثیر نے لکھی ہوئی ہے، تاریخ ابن کثیر میں بھی، یہ پرانے بزرگوں سے چلتی آ رہی کہانی، یہ کوئی قرآن حدیث نہیں ہے، بس کسی کو جوش آیا اس نے کہہ دیا۔ تو اس کے مقابلے میں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں، یہ تو صحابہ کرام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک بات کرتے تھے۔ ہمیں تو یہ کہنا چاہیے ان کی ڈاکٹرن میں کہ صحابہ کرام کے گھوڑے اور گدوں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو اڈے غوث قطب ابدال تھے، شاہی کوئی نہیں۔ ہاں خود ہی کہتے تھے نا، اس کو شعر کہہ لو، میری زبان سے کوئی بات نکلتی ہے تو فوراً گستاخی لگتی ہے، سب کچھ تو تم لوگ خود کہتے رہو اور عقیدہ فخریہ پیش کرتے رہو۔ تو ہم کسی بزرگ کے گستاخ نہیں، گستاخیاں تم خود کرواتے ہو۔ اور بھائی جب تم یہ کہو گے کہ تمہارے ایک پیر نے، نقشبند سلسلے کے جو بزرگ ہیں، بہاؤ الحق نقشبند، ہاں وہ بخارے سے چل پڑے، ہاں مریدنی مینارے سے چل پڑی، ہاں جی، اور کیچ کر کے اتار دیا۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں۔ آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے۔ جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو۔ خیر اس کو چھت پہ لے گئے، جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا، وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے؟ تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا، شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقشبند، اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا۔ جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا۔ تو حیرت زدہ ہوگی، حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم، تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پڑا۔ پکڑ کر اتارا، یہ الفاظ ہیں اس مولوی کے، پکڑ کر اتارا۔ جب تمہارے بابے نام محرم مریدنیاں کیچ کریں گے تو ہم تمہیں نہ بتائیں کہ اللہ کے بندو یہ کون سا دین ہے جو تم پیش کر رہے ہو؟ اندازہ کریں۔ اور صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بیعت کے لیے بھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا، اور ان کے پیر مریدنیاں کیچ کرتے ہیں ان کے کہنے پہ۔ تو اب مجھے بتائیں، یہ بزرگوں کی توہین یہ کروا رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ جی وہ ہزاروں کلومیٹر دور سے آگے، یہ منارے سے اس کو پھینکا گیا، وہ بخارے سے چل پڑے۔ اللہ کے بندو صحیح مسلم شریف کھولو، بنو سلمہ جو ہے وہ مسجد نبوی کے پاس شفٹ ہونے لگے، چوراہے پہ کھڑے تھے، نبی علیہ السلام پاس سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ارادہ؟ انہوں نے کہا رسول اللہ ہم مدینہ شریف شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم گاؤں سے آتے ہیں تو نماز میں لیٹ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ارادہ کیا کہ ہم یہاں پہ شفٹ ہو جائیں۔ تو نبی الاسلام نے فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو نا اللہ کے حضور یہ نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو انہوں نے مدینہ شریف نبی الاسلام کی صحبت میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے واپس اپنے گاؤں چلے گئے۔ نبی الاسلام نے انہیں کیوں نہیں مشورہ دیا کہ تم بھی وہ اس گاؤں سے اڑ کے آ جانا، جس طرح وہ بخارے سے اڑ کے منارے سے اڑنے والی کو کیچ کرے گا تو تم اڑ کے آ جایا کرو جو تمہیں آنے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس زمانے میں تو کوئی نہیں تھا اڑتا۔ پھر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ صحابہ کرام جیسا، اہل البیت جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے شاہی کوئی نہیں، جھوٹ مار رہے ہو، تسی کوڑ مار دے پہ ہو۔ اور جب تمہارے بابوں کا علمی لیول یہ ہو کہ تو خود سنا رہا ہے کہ جی ایک بابا جو ہے وہ بحری جہاز کے راستے جا رہا تھا عمرے کے لیے، حج کے لیے، ہاں، اور کیپٹن سے بار بار وہ جھگڑا کر رہا تھا، جی فلاں بندرگاہ آئے گی، پھر فلاں آئے گی، پھر فلاں آئے گی، اتنی دیر لگے گی، تو اس نے آنے واحد میں جو ہے وہ جدے پہنچا دیا۔ ہاں، ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے تھے۔ یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے ملفوظات۔ آپ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا، کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا، تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آگے اور آگے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں
जदा कब आएगा? तो कहते मेरे वाला साहब मुस्कुरा के कहने लगे बुजुर्गो वो ये तो जहाज बंबई बंदरगाह तो चले आए, 11 दिन लगने ने, फिर जदा आएगा। कहते हूँ बाबा जी चले गए, असर पढ़ के फिर आए, वही सवाल। मेरे वाला साहब का भी वही जवाब, फिर चले गए, मगरिब पढ़ के फिर आए, फिर वही सवाल। किस दफा मेरे वाला साहब गुस्से में आ गए, कहने लगे बाबा जी गल ना करिए, बार बार ना हो मेरे घर, मैं तो 11 दिन तो पहले ले आ नहीं सकता, जो तुम ले आ सकते हो तो ले आओ। कहते हैं वो बाबा जी मेरे वाला साहब को कहते हैं फिर सबसे पहले कौन सी बंदरगाह आएगी? कहते मेरे वाला साहब ने कहा मुखा, फिर कौन सी आएगी? हुदैदा, फिर कौन सी आएगी? अदल, फिर कौन सी आएगी? मेरे वाले साहब ने कहा जद्दा। तो बाबा जी कहते हैं देखो जद्दा आ गया जी। तज़किरा गौसी, हमारे बुजुर्गों ने कोई लतीफे नहीं लिखे जी। और बाबे का इल्मी लेवल यह है कि जद्दे से पहले यलमलम एक जगह है, जद्दे से पहले यलमलम एक जगह है, वहां उसने रोकना था, वो भी नहीं रुका, सारों के ऊपर दम वाजिब करवा दिया। ये बाबों का इल्मी लेवल है। होना चाहिए था कि स्टोरी में होता कि पहले उसने छलांग मरवाई, यलमलम रुका और कहा कि सारे आराम बांधो, और अगली छलांग में वो जद्दे पहुंच गया, वो डायरेक्ट जद्दे पहुंचा दिया। जब इतनी टेक्निकल खराबियां तुम्हारी इन बाबों की स्टोरियों में होंगी तो मजाक तो तुम उड़वा रहे हो ना। फिर हम तुम्हें वही हदीस सुनाएंगे सही मुस्लिम वाली के साहबा इकराम तो उड़ के नहीं आ सकते थे। बनु सलमा से जब नबी इस्लाम ने पूछा कि तुम लोग मदीना शरीफ शिफ्ट होने का इरादा रखते हो, उनका या रसूलल्लाह गांव से चल के आना पड़ता है, मस्जिद में पहुंचने में एक तरद्दुद होता है, तो आपने फरमाया जितने कदम चल के आते हो ना उतना सवाब लिखा जाता है। तो वो वापस गांव में शिफ्ट हो गए। साहबा इकराम तो उड़ के नहीं पहुंच सके, और तुम्हारे बाबे पूरे पूरे बहरी जहाजों को जो है ना वो उड़वा के तो गायब करवा के तो पहुंचा देते हैं। और जी तख्ते बिल्किस भी आ गए, और छाड़ दो तख्ते बिल्किस आ गया सी, फिर मेरा भी ये तख्त आया हुआ है जी। हाँ, तख्ते बिल्किस की तो सनद नाजिल हुई है कुरान में, उसकी बुनियाद पे तुम्हारे बाबों के तख्त हम कैसे मान लें? आओ ना स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वहां से गायब करके मार्गला हिल्स पे रखो, मैं तुम्हारा फिरका अडॉप्ट कर लूंगा और टाइम क़यामत तक जाए। झूठ तो ना बोलो, किस वाक्य को किधर जोड़ देते हो? तो ये बाबों की बेइज्जती तुम खुद करवाते हो। हमने तो नहीं कहा कि तुम इस किस्म के वाकयात बयान करो। और तुम्हारे जो बापा जानी है इसके भी मुर्शिदी तार है ना, वो जब करामत ये बताएंगे कि एक दावत इस्लामी के मुफ्ती साहब की कब्र पे एक मदनी काफिला जब गया तो अंदर से किरात की आवाज सुनाई दे रही थी मुफ्ती दावत इस्लामी की बारगाह में। तो उन्होंने वो बताया कि हम इस वक्त मुफ्ती दावत इस्लामी कुद्दस सिर्रुल सामी के मजार पर हाजिर हैं, और हम दोनों ने बिल्कुल होशो हवास में अपने कानों से सुना कि अंदर में बाजमात नमाज पढ़ी जा रही है, अंदर में नमाज पढ़ी जा रही है, बाकायदा किरात सुनाई गई हमको। जोहर का वक्त था, बाकायदा वो किरात सुनाई दी गई। जोहर का वक्त था, बाकायदा वो किरात सुनाई दी गई। जोहर का वक्त था, बाकायदा वो किरात सुनाई दी गई, और सलाम फेरने के बाद अल्लाहुम्मा अंतस सलामों की दुआ भी हमने सुनी। और बापा जानी से गलती ये हो गई कि वो कहते हैं जी जोहर की नमाज का वक्त था और कब्र से आवाज आ रही थी किरात की। अंदाजा करो, जोहर में तो किरात ऊंची आवाज से होती नहीं है, और खुद फिका हनफी का भी मसला है कि अगर जोहर असर में कोई ऊंची किरात करेगा तो सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। सादी होना चाहिए था, किरात की आवाज आ रही थी और बाद में किसी ने लुकमा बाहर से दिया तो उन्होंने एंड पे सजदा साहब कर लिया। और देखें वो रिकॉर्डिंग करने वालों ने रिकॉर्ड किया, किसी बेवकूफ का भी दिमाग नहीं इस तरफ गया, अक्लमंदों का तो जाना नहीं था, बेवकूफों का चला जाता कि अल्लाह के बंदो इसमें तो उसने जोर के नमाज का नाम ले लिया, वैसे जनरल बात कर देता तो ये कहानी चल जाती। इससे पता चला कि ये टेक्निकल जो खराबियां बीच में छोड़ते हैं ना, उसकी वजह से हमें पता चल जाता है ये कहानियां घड़ते हैं बैठ के। तो वल्लाह मैं किसी बुजुर्ग की तौहीन नहीं करता, तुम खुद करवाते हो। जब तुम ये कहोगे कि ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना, हाँ दरख्त, उसके पत्ते, उसके तने, जड़ें भी सोने की हो गई। दाता हज़ूर कश्फुल मजूब में लिखते हैं ये फिक्रे उनकी जुबान से तब अदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा, हाँ सारे सोने का हो गया। अब वो जो है ना वो मिट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की जमीन सोने की है। ये क्या हुआ? दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, क्यों नहीं मिट्टी दी टेमा फड़ान दिया, और कहता कहां से पकड़ाऊं, मिट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना है। बाबा जी एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। अब वो वाकया अगर कश्फुल मजूब में अली हजवेरी साहब ने लिख दिया है तो अल्लाह के बंदो, वल्लाहु आलम उन्होंने लिखा है नहीं लिखा, उन्होंने भी लिखा, तब भी अल्लाह के बंदो ये पॉसिबल है? मुझे बताओ, अल्लाह से डर जाओ। जब ये झूठ तुम बोलोगे तो फिर हम तुमसे नहीं पूछेंगे कि यार अब वो बुजुर्ग किधर गए हैं। और इससे भी बढ़कर
क्या सहाबा कराम को ये करामत नसीब थी? सही बुखारी में तो आता है कि हजरत अबू बकर जब खलीफा बनाए गए तो उन्होंने कहा कि लोगों, तुम खूब जानते हो कि मेरा कारोबार बड़े अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन अब खिलाफत की जिम्मेदारी तुमने मुझ पे डाल दी है, तो मैं अपने बच्चों को कहां से खिलाऊंगा, क्योंकि मैं तो ऊपर देखो तो सोना, नीचे देखो तो सोना तो नहीं कर सकता। तो सहाबा कराम ने मशवरा करके एक मुहाजिर के बराबर उनका वजीफा बैतुल माल से लगाया। अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये नहीं सोना कर सक रहे तो तेरे बाबे कोई नहीं। इससे भी बढ़कर सूरह तौबा की आयत नंबर 92 है हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक के मौका पर जब ये अराबी लोग, बादिया नशीन, पेंडू लोग आपके पास हाजिर हुए कि आप हमारे लिए कोई सवारी का बंदोबस्त कर दें ताकि हम आपके साथ इस जिहाद में रोमन एम्पायर के खिलाफ शरीक हो सकें, तो तुम उनसे फरमाते हो कि मेरे पास तो कोई ऐसी चीज नहीं कि मैं तुम्हारे लिए सवारी का बंदोबस्त कर सकूं। तुम देखते हो कि ये तुमसे इस हाल में वापस पलटते हैं कि इनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं उस गम के सबब कि ये जिहाद में शरीक नहीं हो सकेंगे। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा कराम तो रोते हुए वहां से चले गए। नबी अलैहिस्सलाम ने ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना तो नहीं किया। वो तो जामे तिर्मिज़ी में आता है कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने माल में से सोने के दीनार और साजो सामान दिया ग़ज़वा तबूक के मौका पर। उन्होंने भी सोना बनाया नहीं था, मेहनत से कमाया हुआ था। इससे भी बढ़कर सूरह बनी इसराइल में 9 मोजज़ात थे जो नबी अलैहिस्सलाम से काफिर कहते थे कि आप करके दिखाएंगे। उनमें से एक ये सोने वाला भी था। इसका सोने का कोई घर बन जाए, ऊपर देखो तो सोना, नीचे देखो तो सोना हो जाए। तो इसके जवाब में कहा गया, नबी तुम फरमा दो कि मैं बशर हूं, रसूल हूं, ये मेरा काम नहीं है कि ये मोजज़ात मैं खुद से दिखा सकूं। तो मुझे बताओ कि अगर कुरान में नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत स्टेक पे लग जाती है नाउज़ बिल्लाह इस हवाले से कि काफिर उनके ऊपर ये डिमांड रख देते हैं और अल्लाह ताला वो डिमांड भी पूरी नहीं करता कि भाई ऐसा नहीं होगा, अल्लाह चाहेगा तो होगा, कि इसका सोने का घर हो, तो अगर नबी के गुलाम ये सारे काम कर लेते थे तो नबी अलैहिस्सलाम के केस में क्यों नहीं हुआ? दुनिया पर कदर एफर्ट है ना, इसलिए कुरान हदीस डायरेक्ट नहीं पढ़ने देते, कहते तुम गुमराह हो जाओगे, यानी कि रास्ते पे आ जाओगे। तो जब तुम इस किस्म के झूठे वाकयात को दीन बना के पेश करोगे तो फिर तो हम ये कहेंगे जी। अबुल हसन खरकानी के बारे में फरीदुद्दीन अत्तार ने नकल किया जी, वो खाम में आगे महमूद गजनवी के सोमनाथ पे आखिरी हमले के वक्त उसने वो जुब्बा लेके दुआ की थी, अंदाजा करो। बाबा जी नाराज, बाबा जी। हजरत अबुल हसन खरकानी एक बुजुर्ग गुजरे, ये हजरत बायजीद बुस्तामी के सजादा नशीन, इतने बड़े आदमी थे, अपना जुब्बा दिया महमूद गजनवी को। जब मुश्किल आई तो दुआ मांगना आगे रख के अल्लाह फतह दे देगा। तो महमूद कहते हैं जब सोमनाथ के मंदिर नहीं फतह हो रहे थे तो मैंने बाबे का जुब्बा सामने रख के दुआ की तो अल्लाह ने मुझे फतह दे दी। कहते हैं बाबा जी रात खाम में मिले तो कहने लगे तूने क्या कीमत डाली मेरे जुब्बे की? कहा हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे तू मेरा जुब्बा सामने रख के दुआ करता कि या अल्लाह हिंदुस्तान के सारे काफिर मुसलमान हो जाए तो अल्लाह ने तौफीक ही मान दे दी। ये तूने क्या दुआ मांगी? बाबा जी ने कहा कि तूने तो मेरे कुर्ते की कीमत ही बड़ी कम लगाई है। अगर तू ये जुब्बा उठा के ये कहता ना कि क़यामत तक हिंद की सरजमीन में कोई काफिर नहीं होगा तो ये दुआ कबूल हो जाती। हमारा मासूमाना सवाल है कि नबी अलैहिस्सलाम तो कुर्ता मुबारक पहन के जब मदीने की गलियों में और मक्के की गलियों में जाते थे तो लोग तकलीफ देते थे मक्का शरीफ में, ताइफ में। आपको देखकर, आपके कुर्ते को देखकर तो सारे का सारा मक्का और मदीना तो मुसलमान नहीं हुआ, आपकी तबलीग से हुआ है। और तुम कह रहे हो कि बाबे के कुर्ते से ही हो जाना था। फिर सही मुस्लिम में हदीस है, अस्मा बिनते अबी बकर ने नबी अलैहिस्सलाम की वफात के बाद एक काला जुब्बा, किसरवानी त्यालसी, पर्शियन अंपायर का जुब्बा, वो काला ही होता था जिस तरह सिंधी अजरक रेड होती है, वो निकाला और कहा ये नबी अलैहिस्सलाम का कुर्ता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे पहना करते थे और हम इसका धोवन मरीजों को शिफा के तौर पर पिलाते हैं। नबी अलैहिस्सलाम का कुर्ता शिफा देता है अल्लाह के इज़्न से, लेकिन सहाबा इकराम ने जंगे कादसिया और यरमूक में नबी का कुर्ता नहीं पेश किया कि जितने यहां पे रोमन अंपायर के लोग हैं सारे के सारे मुसलमान हो जाए इसकी बरकत से। तो तेरे बाबे का कुर्ता इतना बड़ा कितों हो गया? कहानियां करवाना है? कहते जी नबी के साथ क्यों कंपेयर करवाते हो? इसलिए कि हमारा नबी वो है जिसकी कब्र मदीने में, हमने कलमा उसका पढ़ा हुआ है ना। तुम्हारा नबी कौन है वो बताओ? कहीं वो तो नहीं है जिसने कहा था कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा, बायजीद बुस्तामी? हाँ, और तुम्हारे मौलवी दिफा कर रहे हैं कि अल्लाह बोल रहा था उनके मुंह से, और अल्लाह तो नबी के मुंह से नहीं बोलता। वहां में भी आया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, नबी अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं जो उनको वही की जाती है। और तू हर वक्त बायजीद फकरे बायजीद फकरे जुनैदो बायजीद, ये वो शेर पढ़ता रहता है डॉक्टर इकबाल के। भाई हमें ये इख्तिलाफ है, क्यों उसने कहा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। क़यामत के दिन का झंडा तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम के पास होगा। हाँ, और ये डिफेंड करते हैं इसको। तो भाई अगर बुजुर्गों की इज्जत करवानी है, इनका ईमान बचाना है, तो इन सारे वाकयात को झूठ कह दो, हम तुम्हारे साथ हो जाएंगे।
یزیدی پارٹی. ہاں ابھی وہ مفتی صاحب سے نکل گیا نا, ہم تو اپنے کتوں کے نام بھی یزید نہ رکھیں. ہائے تو اپنے کتے کا نام یزید نہ رکھیں, تیرا بابا با یزید بستامی اور اپنے پتر کا نام یزید رکھے, اپنی کنیت ابو یزید رکھے. کدھر دماغ گیا میرا. اور دیکھیں ان کے منہ سے کیسی بات اللہ نے نکلوا دی ہے کہ ہم تو اپنے کتوں کے نام بھی نہ رکھیں. اور باجید بستامی کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ امام جعفر صادق کا مرید تھا, اور وہ بھی قبر پہ. اوے امام جعفر کے ماننے والے آج اپنے بچوں کے نام یزید نہ رکھیں. جو ڈائریکٹ مرید تھا اس نے کیسے ابو یزید اپنی کنیت رکھ لی. اور دیکھ لو تمہارا یہ امام با یزید بستامی 261 ہجری میں فوت ہوا ہے, اس کی کنیت ہے ابو یزید. اور ہمارا امام بھی 261 ہجری میں فوت ہوا ہے, اس کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. پھر فرق دیکھ لو. پھر یہ ہمارا امام مسلم لے کے آیا صحیح مسلم میں کہ نبی الاسلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا, سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا, سب سے پہلے میری شفاعت